अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक बात करेंगे कि नवाज शरीफ की तरह इख्तिदार मिलते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी पार्लियामेंट आना छोड़ दिया। ऐवान में खूब गर्मा गर्मी हुई, चोर चोर के नारे भी लगे। विफाकी वजीर फैसल वाउडा ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर पानी चोरी का इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन चोरी करने वाले हर दूसरे शख्स पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जवाबी वार। राना सनाउल्लाह साहब की भी तहरीक इंसाफ को खुल्लम खुल्ला धमकियां। मुराद सईद ने नून लीग को कौन सा चैलेंज दे दिया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आज असेंबली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी क्यों परेशान हो गए, इजलास की आंखों देखी कहानी जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत कल यानी बरोज जुमेरात विफाकी काबीना इजलास में किस अहम एजेंडे पर होगी बात। कौन से 5 खतरनाक जासूसों की कैद को बढ़ाने के लिए विफाकी काबीना को सिफारिश भेजी गई है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ आज के शो में हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि बैरिस्टर फहद मलिक के कत्ल केस 2 साल के बाद बेलाखिर बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी ने तीनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इस केस की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, इसकी मुकम्मल डिटेल भी आपको देंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में साबिक एमडी पीटीवी अताउल हक कासमी की कवायद के बरखिलाफ होने वाली तैनाती का महफूज किया गया फैसला कल सुना दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अरशद खान को बैकडोर चैनल से हैरान कुन तौर पर एमडी पीटीवी का एक्टिंग चार्ज दे दिया गया। तारीख में पहली बार ऐसी तैनाती होने पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज का नोटिस भी लेगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इजलास से मुताल्लिक बात होगी। कल तक आमिर साहब आप कह रहे थे कोई बात नहीं है, कोई खबर नहीं है। आज तो खबरें हैं सारी इजलास की। खबरें क्या, खबरें आम आदमी के लिए और टीवी के लिए जब होती है जब बहुत शोर शराबा हो जाए या मार कुटाई लगे और वो बिल्कुल उसमें से ना सिर्फ पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं आता, तनाजुर नहीं आता, बीच में से सिर्फ वो टिकर्स और वो वाला एक सीन बीच में से ले लिया जाता है तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं वहाँ पे। हालांकि मैं समझता हूँ आज बड़ी कॉन्क्रीट किस्म की बहुत बड़े पानी के मसले के ऊपर जो है ना बहस हुई, मगर क्योंकि सारा दिन ये टिकट चलते कि लड़ाई हुई मारकुटाई हुई, तो लड़ाई मारकुटाई भी हुई, बिल्कुल वो भी हुआ, मगर एक ये तरीका है देखने का कि जनाब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हुई, एक दूसरे को जो है बुरे बुरे अल्फाज एक दूसरे के मतलब इस्तेमाल किए गए। दूसरा जाविया जो है जो कि अब ये रोज़ होना लग पड़ा है वो ये है कि यहाँ पे कराजा साहब पीटीआई जो है ना वो एक स्पॉइलर पार्टी है कि यहाँ पे 20-30 साल से एक सिलसिला जारी था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, दोनों के 30 साल में एक दूसरे के ऊपर लंबी फहरिस्त है इल्ज़ामात की। तो वो एक अगर कोई जिक्र करता था कि जनाब सरे पैलेस की अगर जिक्र कर दें नून लीग वाले तो वो इत्तेफाक फाउंड्री के पुराने मुर्दे लेके आ जाते थे। तो एक किस्म का ना एक बैलेंस ऑफ पावर चल रहा था, एक डिटेरेंस चल रही थी। अब आ गई है पीटीआई, वो जो है ना वो पुराने रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक नहीं चल रही, क्योंकि उनको कोई हिसाब 30 साल का नहीं देना, उन्होंने सिर्फ हिसाब जो है ना पिछले 5 साल का केपी की गवर्नमेंट का देना है। तो वो अगर बात करें करप्शन की तो वो शोर मचा जाते हैं। अब उनकी करप्शन कहाँ से पीटीआई की निकाल के लाएं, उनका 30 साल में हुकूमत के अंदर रोल ही बड़ा कम रहा है, तो वो फिर उनके ऊपर ज़ाती अटैक आता है। बैकग्राउंड सारी ये लड़ाई का ये है। और इमरान खान की और पीटीआई की एक नज़र आ रहा है कि सीधी सी उनकी पॉलिसी है कि उन्होंने वो जो ये मरवत के नाम पे कि देखें तमीज़ होनी चाहिए और ये ना अच्छे लोग इस तरह की बातें नहीं करते, पार्लियामेंट का एहतराम, ये बिल्कुल ये अच्छी बातें कहने को होनी चाहिए, मगर ये एक कवर अप भी है। ये इसके ज़रिए ना चुप कराया जाता है कि हमारी करप्शन की बातें ना की जाए या जो यहाँ पे स्कैंडल स्कैम्स वो होते रहे हैं उसकी बात ना कराने का एक चुप कराने का भी तरीका है। पीटीआई वो गेम नहीं खेल रही। वो उन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट में भी आ गए हैं, ठीक है आप लाख कहेंगे जी गवर्नमेंट में ऐसे नहीं करता, हमने ऐसे ही करना है। ये इमरान खान का भी यही स्टाइल है, वो नीचे भी ट्रांसलेट होता है। उन सबको पता है कि ऊपर से लेके नीचे तक खान साहब खुश होते हैं जब ये इस तरह की रविश पे किया जाए कि मैं गवर्नमेंट में भी आके उनका ये बहरहाल अपोजिशन में भी जब थे तो यही वादा था कि हम इनको गवर्नमेंट में आके एहतसाब करेंगे, तो वो अब एहतसाब कर रहे हैं। लड़ाई का बैकग्राउंड ये है। आज का वाक़या ये है कि पानी का जो ये मसला चल रहा था कि हमने 10-20 साल
جو پانی کے ریزروائرز نہیں بنائے، ڈیمز نہیں بنائے، تو یہ نظر آ رہا تھا کہ پانی کا مسئلہ بڑھتا جائے گا، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب پہلے کالا ڈیم کی مخالفت سندھ والے بھی کرتے رہے، سارے کرتے رہے، باقی ڈیمز کے بھی کنٹروورشل لیٹ ہو گئے، اب سب کی نکل رہی ہیں چیخیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پانی ہو گیا کم، تو اب اس کے جو ہے نا اب اس کی پالیٹکس شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع ہو گئی ہے۔ کل بھی جو ہے بلوچستان کے ایم این ایز نے، خان محمد جمالی صاحب نے ایک کال اٹینشن نوٹس دیا پانی پہ، آج جو ہے پھر سندھ کا ایک کال اٹینشن نوٹس تھا پانی کا۔ تو کل یہ بلوچستان میں انہوں نے الزام لگایا کہ جناب ان کا پانی کیونکہ سندھ کے ذریعے آنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی سندھ جو ہے نا ہمارا پانی چوری کر رہا ہے۔ اچھا، سندھ نے کہا جناب ہمیں تو خود ہمارا پانی چور ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے 1991 کا جو واٹر کارڈ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو پانی جب کم ہو تو وہ سب کے درمیان میں ایکول اس کی تقسیم ہونی چاہیے کم پانی کی، تو ہمیں تو خود نہیں ہے، پنجاب ہمارا پانی کھا جاتا ہے۔ اب پنجاب کا رونا، کیونکہ پنجاب کے انہوں نے جو ہے 2 صوبے تو بنانے نہیں ہیں، اس لیے پنجاب کو ڈیفینڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں، حالانکہ پنجاب کا بھی کیس ہے کہ جناب جب یہ سندھ طاس کا معاہدہ کیا گیا تھا تو ستلج اور راوی کیونکہ انڈیا کو دے دیے گئے تھے، تو یہاں پہ ایک میکنزم بنانا تھا کہ باقی 3 دریاؤں سے پانی جو ہے یہ ان علاقوں میں جو ستلج کی اور راوی کی بیلٹ ہے ادھر بھی پانی جانا تھا، جو نہیں جا سکا، مگر کیونکہ پنجاب کی کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ میجورٹی ہے، اور یہ پاپولر لائن یہ ہے کہ پنجابی استعماریت کی وہ رہ دی، اور جب تک وہاں سرائکی صوبہ نہیں بنے گا پنجاب کو یہ تنقید سننی بھی پڑتی ہے اور یہ برداشت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ تو تھا بیک گراؤنڈ۔ اس میں واڈا صاحب جو ہے نا، فیصل واڈا، وہ اپنی ذات کی اپنی ایک انجمن ہے، وہ 60-70s کے فیشن کرتے ہیں۔ خورشید قصوری کے بعد وہ ایک آئے ہیں جنہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے، بالکل وہ جو ہے نا وہ شہری بابو ہیں۔ اب وہ آگے ہیں یہاں پہ، یہ جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، تو اس میں جو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کیونکہ وہ کراچی آئٹ ہیں اور وہ سندھی بھی ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ کا بھی چوری ہو رہا ہے اور بلوچستان کا بھی چوری ہو رہا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو جو حکومت ملی ہے پی ٹی آئی کو وہ پنجاب کی وجہ سے ملی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جو کہ ایک بڑا سکیم ہے، انہوں نے انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف کے دور میں ہوتا رہا ہے کہ پہلے جو یہ پانی کی لڑائی ہوتی ہے نا تقسیم کی، انہوں نے کہا جی ٹیلی میٹرز لگائے گئے تھے، مطلب یہ ہے کہ ایک ماڈرن قسم کی ڈیوائسز لگائی گئی تھی ڈیجیٹل، جو کہ کم از کم یہ تو پہلے پیمانہ تو کریں نا، ماپے تو صحیح کس کو پانی جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جناب وہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی، اور میاں نواز شریف صاحب نے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے وربل آرڈرز کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے پنجاب کو پانی دلوانا تھا، تو انہوں نے کہا وہ ٹیلی میٹرز بند کریں۔ انہوں نے کہا جی وہ کروڑوں روپے کا اکوپمنٹ جو ہے نا وہ ضائع چلا گیا، اس کو بند کروانے کی وجہ سے پنجاب، انہوں نے پنجاب کا نام نہیں لیا مگر وہ پنجاب ہی کہنا چاہ رہے تھے، سندھ کا پانی چوری کیا گیا۔ اب سندھ والے تو بڑے خوش تھے کہ ان کا وہ بات ان کی مان دی گئی، تو جو ہے اس میں انہوں نے جو کہا کہ نواز شریف صاحب نے یہ پانی چوری کیا اور یہ بہت بڑا سکیم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے خواجہ آصف صاحب، کیونکہ سارا دن ٹکر چلتے رہے ہیں اسمبلی کے، کسی نے تناظر پیش نہیں کیا، میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا ایکسپلین کر دوں کہ سٹوری تھی کیا۔ خواجہ آصف صاحب 5 سال واٹر کے انچارج وزیر رہے ہیں، بعد میں فارن منسٹر اور ڈیفنس بھی رہے ہیں، مگر اس زمانے میں جب کا الزام لگ رہا تھا خواجہ صاحب تھے۔ اب خواجہ صاحب جو آج کل بڑے بیچارے جو ہے نا سمجھداری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ پرانا جو ہوتا تھا نا شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے، وہ خواجہ صاحب جو ہے نا وہ رول اب چینج ہو کے وہ بڑی مفاہمت والا رول آ گیا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں لڑائی سے بچ ہی جاؤں۔ خواجہ آصف صاحب چپ کر کے سنتے رہے، حالانکہ ان کو اصولی طور پہ واٹر کے منسٹر ہیں، ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب تو چپ رہے، وہ نہیں بولے، اور بیٹ جو ہے نا مچھلی پکڑنے کے لیے جو بیٹ ڈالی جاتی ہے وہ چن لی جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بہرحال ایک پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، اب جیسے کیسے بھی پرائم منسٹر تھے، وہ جو ہے نا بالکل ایک مراد سعید کے لیول پہ ایک جونیئر ممبر، جونیئر وزیروں کے لیول پہ جا کے نا وہ بالکل لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی وہ جارحانہ سا سٹائل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ بالکل کہ یہ کیا آپ نے، حالانکہ ان کو نہیں کہا تھا، وہ نواز شریف صاحب کے متعلق بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی مجھ پہ اگر یہ
کوئی چور ہمیں کہے گا تو میں اس کے باپ کو بھی چوری کر دوں گا. اور وہ بالکل وہ بیچارے جو ہے نا بہت زیادہ, اور ایک پائی کی بھی چوری میرے پہ ثابت کر دے. حالانکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر بہت زیادہ سوال ہیں, تو انہوں نے بہت زیادہ برا منایا, اور وہ جو ہے پھر ظاہر ہے اس کے بعد مراد سعید کے لیول پہ چلے گئے تھے, تو وہ پھر لڑائی مار کٹائی ہوئی بیچ میں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو کھڑا کیا, اور کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی کھڑا ہونے کی. سعد رفیق صاحب بھی بچ رہے تھے, خواجہ آصف صاحب چپ کر کے پتلی گلی سے پتہ نہیں چلا غائب ہو گئے. شہباز شریف صاحب آئے, وہ بھی بالکل خاموش بیٹھے رہے, کوئی نہیں بولا. فائنلی پھر کھڑا گیا ثناء اللہ صاحب کو, تو انہوں نے تھوڑا سا جواب دیا, تو اس کا نتیجہ اینڈ رزلٹ ہے کہ مار کٹائی ہونی تھی, بس وہ مار کٹائی نہیں. تھوڑی سی عامر صاحب, یہ آپ نے جو پانی کا جھگڑا بتایا نا, میں 1998 میں آیا تھا ملتان سے یہاں یہ رپورٹنگ کے لیے سر آیا تھا میں, 20 سال ہو گئے تقریباً. اس وقت یہاں پہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر ہمارے دوست آپ کو یاد ہوگا ظفر الطاف صاحب سیکریٹری ایگریکلچر تھے. 20 سال سے تو پانی کے یہی الزامات سیم میں سن رہا ہوں اور رپورٹ کر رہا ہوں سر میں, سیم. اس میں کوئی اس سے ذرا کاما فل سٹاپ بھی فرق نہیں ہے, الزام سملر ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ بلوچستان کہتے ہیں جی سندھ ہمارا پانی چوری کر رہا ہے, سندھ کہتے ہیں نہیں ہم چور نہیں ہے پنجاب چوری کر رہے ہیں. یہ پچھلے 20 سالوں سے مجھے پتہ ہے, 1991 سے ریکارڈ ہے یہ سارے کا سارا. ایک دوسرے پہ یہ تھوڑا سا دباؤ ڈال کے یہ پھر جو بھی آپس میں مکا کرتے, ارسا بنائی گئی تھی, یہ تو ارسا کا کام تھا نا کہ وہ بیٹھ کے ساری چیزوں کو دیکھتا. میری ایک تجویز ہے سر بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے, کیونکہ آپ نے اور اس مزید آنا ہے, میں نے پہلے بھی بتایا ہمارے وہاں ضلع لیا میں یہ 2010 کا فلڈ آیا نا, جس سے 12 سے 15 ہزار فیملیز وہاں پہ ڈسلوکیٹ ہوئی. ہنڈریڈز آف گاؤں ہمارے بیٹ سائڈ پہ لیا کے پورے نشے میں اجڑ گئے, لوگ ڈسلوکیٹ, ابھی تک پانی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جس کو پانی چاہیے نا, اور جو ڈیم نہیں بننے دیتے وہ وہاں سے میرے کا ٹینکر سروس شروع کریں سر, ہمارے لیا سے شروع کریں. ایک ادھر روڈ بنوا دیں سی پیک کے ذریعے, تاکہ ہماری سڑک بھی بن جائے گی کوئی اچھی, یہاں سے آپ کے میاں والی سے لے کے ایم روڈ جو ہے آپ اس کو بھی بنوا دیں. کوئی سی پیک کا وہ آپ کی انڈس روڈ جو ہے وہ بھی بڑی خراب ہو, آپ کی ٹوٹی پھوٹی پڑے. سرائکی علاقوں کے تمام روڈز بڑے بڑے سارے کے سارے تباہ ہوئے ہیں, اور کوئی وہاں ٹھیک کرنے کو تیار نہیں. یہ مہربانی فرمائیں سندھ اور بلوچستان جن کو پانی چاہیے سر, میں ان کو ایڈریس دینے کو تیار ہوں. ہمارے بالکل ہمارے گھر سے تھوڑا سا 2-2.5-3 کلومیٹر دور ہے سر, وہاں پہ جو بربادیاں ہوئی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ سارے. آپ یہ جو فلڈ کا پانی آیا تھا, اگر 1-2 ڈیم کو رستے میں کہیں بن کے کھڑے ہوتے تو آپ کو ان کے ساتھ آپ نے جیسے ارسا ایکارڈ کیا تھا 91 والا, ایک نیا ایکارڈ کر کے بیٹھے, کچھ تو پانی آپ کو مل جانا تھا. اس کی تجویز کیا ہے ان کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پہ ڈیم بنا دیا, میں نے سمجھنے کی کوشش کی ایک دو دفعہ سندھو بھائیوں سے کہ مجھے سمجھائیں تو صحیح ڈیم کی کس چیز کی مخالفت ہوتی ہے. اتنا لاکھوں پتہ نہیں کتنے آپ اس کا ایکڑ فیٹ پانی ہر سال سمندر میں کہتے ہیں ضائع ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے یہاں نیچرل جو ہماری لائف ہے, وائلڈ لائف ہے یا دیگر جتنی بھی ہیں, اگر پانی وہاں سے نہیں گزرے گا تو وہ افیکٹ ہوں گی, وہ تباہ ہوں گی. بھئی ان چیزوں کے حل ہو سکتے ہیں. اب کوئی ہم اس میں قرون وسطیٰ میں تو نہیں رہ رہے آج سے 1000 سال پہلے کہ اس کا حل نہیں نکل سکتا کہ آپ اس کے لیے پانی چھڑوا سکتے ہیں. کوئی پرسنٹیج اس کی تھوڑی سی کوئی طے کی جا سکتی ہے کہ اتنی پرسنٹیج جو ہے آپ اس کو آپ ریلیز کریں گے, تاکہ اگر وہاں نیچرل لائف ہے, آپ کی وہاں پہ آپ کی ویجیٹیشن کے مسئلے ہیں, جنگلات کو پانی چلیے, کھیتوں کو جو بھی چاہیے. برسات کے اندر پانی کی سٹوریج کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے وہ بھی مسائل, پانی کا ایشو جو ہے کنزرویشن بھی امپورٹنٹ ہے, باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کنزرویشن نہیں ہو رہی. مگر جب ایکسیس واٹر ہوتا ہے برسات کے مہینوں میں, ان 3 مہینے میں وہاں سٹوریج کر لی جائے تو برے مہینوں میں وہ پانی آتا رہے گا. مجھے سمجھائیں, ہمارے سرائکی علاقوں میں تباہی بربادی ہو رہی ہے فلڈ کی وجہ سے. ہر 5 سال بعد 10 سال بعد فلڈ آتے ہیں. 92 میں ایک بہت بڑا فلڈ آیا تھا مجھے یاد ہے, پورا تباہ کر کے رکھ دیا تھا ہمارے ساؤتھ کے علاقوں کے. سڑکیں تباہ ہوئیں, اسکول تباہ ہوئے, اور پھر پیسہ نہیں جاتا. اور بڑے وہاں 15-20 یہ سالوں تک ہم نے خود بھگتا ہوا ایسا, وہاں ہمارا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہوا, پورے کا پورا, سڑکیں, اسکول, ہاسپیٹل جو بھی تھے. اور پھر اس کو کس نے بنانا تھا؟ بڑی مشکل سے تخت اور پیسے دیتا تھا. 20 سال تک وہ نہیں بنے. اچھا بڑی مشکل سے وہ کچھ انفراسٹرکچر دوبارہ ہوا تو 2010 کا فلڈ آیا, انہوں نے پھر وہاں ہزاروں لوگوں کو آ کے تباہ کیا, انفراسٹرکچر تباہ کیا, وہ پانی ابھی تک کھڑا ہوا ہے. سو میری ریکویسٹ یہ ہے, کل آپ دوبارہ جائیں گے قومی اسمبلی, جو ان کے وہ سنبھالے نہیں جاتے نا ہمارے کو سندھ کے دوست, کوئی وہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں دوسرے بلوچستان والے, وہ پائپ لائن وہاں سے پائپ بچھوائیں,
وہ ٹینکر سروس شروع کروائیں, پانی کو لے جائیں اور اپنے اپنے کھیتوں کو وہاں پہ پانی دیں. بات وہ یہ نا ڈیم بننے دیتے ہیں, نہ آپ کو یہاں پہ کوئی اس کا کوئی میکنزم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں پانی چوری کر رہے ہیں. واٹر ریکارڈ اب 1991 کا اپنا ریکارڈ ہے, مگر یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے سب کا کنسنسس ہوا ہے, سی سی آئی سے بھی اپرووڈ ہے, واٹر ایگریمنٹ جو ہے سب کا ایک نیا ایک سائن ہو گیا ہوا. بات یہ آگے امپلیمنٹیشن کی, اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تب پرابلم ہے وہاں پہ جو ہے. یہ نقصان ہوا ہے نا ہمارے ساتھ, ساؤتھ کا مقدمہ اگر میں لڑوں, جو بات آپ نے کی بڑی اہم کی, یہ پنجاب کے ہمارے دوست نہیں سمجھتے, یہ ہر چیز کا بلیم لیتے ہیں. آج کہا ہے نا, میں ایک ایم این اے کہہ رہے تھے کہ جناب جو پنجاب سے جیت کے آ جاتا ہے 148 سیٹیں ہیں, اب تو میرا خیال 143 ہو گئی شاید, ٹوٹل 270 آپ کی 2 سیٹس ہیں, اس میں سے پنجاب لیتا ہے آپ کی 100 اگر 48 20 تک لیتا تھا اس الیکشنز پہلے. جو اس یہ صوبے کے پاس 148 سیٹیں ہیں, تو وہ جو جیتتا ہے وہ آ کے حکومت بناتا ہے. اب تینوں صوبے مل بھی جائیں, بلوچستان آپ کا سندھ اور کے پی کے, یہ پھر بھی مل کے وزیر اعظم نہیں بنا سکتے. ایک پارٹی اگر ساری سیٹیں بھی جیتے, ایک پارٹی کے پاس آپ دیکھ لیں 130 سیٹیں ہیں پورے 3 صوبوں میں, ایک صوبے کے پاس 150 کے قریب ہیں. تو مجھے سمجھے بیلنس کہاں سے آئے گا؟ اب پنجاب جو ہے وہ تیار نہیں ہے ریشنلائزیشن کے لیے. پنجاب کے لوگوں کو بھی داد دیں, وہ چوری کے الزامات بھی لے رہے ہیں, وہ اور باتوں کو بھی الزامات لے رہے ہیں, اپنے اوپر سارا بلیم بھی لے رہے ہیں, لیکن وہ اسی میں خوش ہیں کہ جناب کہ ہم بڑا صوبہ ہیں, ہمیں ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا, ہمیں 3 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. وہ کرنے کی اگر کوشش کیجیے. اور مزے کی بات ہے کہ ایون پشتون, بلوچ اور سندھی ہمارے بھائی بھی نہیں چاہتے پنجاب یہ تقسیم ہو. یہ میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں. وہی نہیں اپوزیشن میں نے کہا نا ابھی یہ اچھی خبر یہ ہے, اچھی خبر چلیں بریک کے بعد دے دیں گے کہ پی ٹی آئی کا پنجاب کے جو مزید پنجاب کے جو 2 پنجاب بننے ہیں اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے. چلیے ذرا اچھی خبر کیا ہے پنجاب سے ریلیٹڈ, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کل بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے وفاقی کابینہ کا, پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی زیر صدارت. مگر اس اہم اجلاس میں کون سے ایسے اہم نقطے ہیں جن کو زیر غور لایا جائے گا, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہے, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک تو اچھی خبر اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ پنجاب سے ریلیٹڈ آپ عامر صاحب شیئر کرنے والے تھے, دوسرا اسمبلی میں بیک بینچز کے حوالے سے بھی میں خاص طور پر بات کروں. میرا خیال ہے کہ ان کی جو ہے ابھی 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں, مگر یہ پی ٹی آئی کی جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں یہ سرائکی صوبے کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے, اور ان کا وہ اس میں جو ہے کم از کم, اور بالکل میں رؤوف سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی جب یہ پرپوزل آئے گا, ظاہر ہے 2/3 میجورٹی آئین کی تبدیلی کے لیے چاہیے ہے, تو وہ تو پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. مینیفیسٹو میں جو ہے یہ پچھلے 10 سال سے 20 سال سے تمام پارٹیز, نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی رہی ہے کہ جناب ہم بھی سرائکی صوبہ بنائیں گے, مگر جب یہ بننے کے لیے آئے گا تو اس کی جو مخالفت ہوگی نا وہ ہمارے پختون, سندھی اور بلوچی نیشنلسٹ کریں گے. وہ اس لیے کریں گے کہ بہانے ہوں گے کہ جی یہ دیکھیں پھر سینٹ میں بھی ہوئی, اس وقت یہ سرائکیوں کو پنجابی بنا دیں گے. وہ اس لیے مخالفت ہوگی کیونکہ پنجاب کی میں سمجھتا ہوں آسان ہے, پنجاب میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے پنجاب کی ڈویژن کا, مگر ڈر یہ ہے کہ پنجاب کی اگر ہو گئی تو کل کو پھر بلوچستان کی بھی ہوگی جہاں بلوچوں کو پرابلم ہے, کل کو سندھ کی ہوگی جہاں سندھیوں کو پرابلم ہے, کراچی کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتے, یا ہزارہ کا پرابلم جو ہے کے پی کے اندر آ جاتا ہے. تو باقی تینوں صوبوں میں ڈویژنز کی پرابلم ہے, پنجاب کی ہونی بھی چاہیے اور ڈویبل بھی ہے, آسان بھی ہے, مگر اس کی مخالفت ہوگی. مگر میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے اچھی اسٹریٹجی ہے, کم از کم وہ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے. یہ تو پتہ چل جائے گا نا کون کہاں کھڑا ہے, تاکہ یہ ایک بہانہ نہیں کر سکیں گے کہ جناب یہ جو ہے تو پی ٹی آئی اگر مخالفت, نون لیگ اگر مخالفت کرے گی یا پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی تو کم از کم لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا نا کہ ان کا اصلی سٹانس کیا ہے. راج صاحب کی صرف یہ میں کہہ دوں کہ ابھی جو ہے وہ جو ہم الیکٹیبلز کہتے تھے کہ جناب یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز بھی چاہیے, ان کو وہ ساری چیزیں چاہیے. تو پہلے تو یہ ایشو آیا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے مرضی کے ایم پی اے ایم این او نے یہ کہا کہ جناب آپ ڈی سی او بھی ہمارے مرضی کے لگائیں, ڈی پی او بھی لگائیں. تو وہ تو تسلی کر دی گئی, جو ایک ادھر ڈی پی او نے یا ڈی سی نے وہ جو پروٹیسٹ کیا تھا ان کو چپ کرا دیا گیا. اب جو ہے وہ پھر بھی تسلی نہیں ہوتی. راجہ ریاض صاحب جو ہیں اب وہ پیپلز پارٹی میں پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن رہے ہیں, وہ بڑے معتبر آدمی ہیں. اب پی ٹی آئی میں از اے نو بڈی, ان کو کوئی نہیں جانتا, وہ پیچھے سے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی باری بھی نہیں آتی.
تو آج جو ہے نا فیصل واڈا صاحب کیونکہ یہ نئے نئے وزیر بنے ہیں تو ان کو کچھ آداب پارلیمنٹ کے کچھ نہیں ابھی پتا، تو اپنی ناآشنا ہے، تو وہ اپنی سیٹ کی بجائے کسی اور جگہ پہ جا کے جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے، تو وہ ہلکا سا مذاق بن گیا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے بولنا کہاں سے ہے. تو نون لیگ والوں نے ذرا تھمپنگ کر کے آوازیں مجھے لگائیں، ہوٹنگ کی، جس سے وہ تھوڑا سا چڑے جو ہے، تو اس میں شور مچایا. تو ان کی سپورٹ کے لیے آنے کی بجائے جو ان کے خلاف جو آیا نا تو وہ راجہ ریاض صاحب کھڑے آگے، انہوں نے کہا جی یہ فیصل واڈا. اب یاد رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر آئے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے شور مچایا یہ واڈا صاحب یہ نہیں کر سکتے کہ وزیروں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں. وہ بیسیکلی وہ شور مچا رہے تھے کہ ہماری طرف بھی توجہ کریں ورنہ ہم بھی شور مچائیں گے. تو پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا عامر صاحب کی اس میں بات کو آگے لے کے کہ وہ آپ نے جیسے راجہ ریاض صاحب کی کہا، مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد ڈویژن سے سیٹیں تو بہت ساری جیتی ہیں پی ٹی آئی نے، پتہ نہیں وہاں پہ یہ وزارتوں کا کوٹا کتنا ملا ہے یا نہیں ملا، مجھے ابھی میں نے اس پہ کیلکولیشن نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا بیک بینچز کل کو مسائل پیدا کریں گے، ان کے نزدیک مثلا ان کے پاس یہ ملک فاروق اعظم آئے تھے بہاولپور سے، اس سے ہٹ کے جو بڑا نام تھا مجھے اس پہ یہ حیرانی ہے، یا میرے بیسز ہیں شاید اس بندے کے حق میں پہلے کہہ دیتا، وہ امجد خان ہیں میاں والی کے، یہ امجد خان نیازی جو ہیں جو 2 دفعہ جیت کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ڈاکٹر شرف گن نیازی کے بیٹے، نیازی صاحب ایک سیٹ پہ آتے تھے اور ہر دفعہ ان کی وزارت ان کو لی جاتی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ امجد خان کو وہاں سے ڈیلیٹ کرنا اور میاں والی سے اس لیے بھی آپ کو لینا ضروری تھا عمران خان کے لیے تاکہ وہ پیچھے، یہ تو وزیر اعظم ہے نا، یہ ہلکا نہیں دیکھ سکتے، لوگوں کے مسائل نہیں دیکھ سکتے، کم از کم میاں والی سے آپ کو ایک آدھ اپنی ابسینس میں ایک منسٹر وہاں پہ بنانا چاہیے تھا، اور امجد خان سے زیادہ بہتر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا تھا. سیم میرا خیال ہے ان کو بھی ہوگا. فیصل آباد سے آپ دیکھیں نون لیگ فیصل آباد اہم ہے آپ کا، وہاں سے طلال چودھری، عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ، اس کے بعد وہ تھے ایک اور وزیر بھی تھے ان کے رانا افضل جو ہے، تو ان کے 4-5 جو ہے نا تگڑے فیصل آباد کے وزیر دیے تھے. مجھے ابھی کوئی ایک آدھا ہوگا تو ابھی یاد نہیں آ رہا فیصل آباد سے پی ٹی آئی نے کسی کو وزیر بنایا. اس لیے فیصل آباد سے وزارتیں کام دی، انہیں زیادہ دینی چاہیے تھی. سوال یہ ہے کہ جو علاقوں سے آپ کو زیادہ، آپ کو ایک طرف تو آپ نے وہاں سے جو ہم کہتے ہیں ڈی ایچ ای اور کینٹ سے 15 خواتین ایم این اے بنا دی ہیں آپ نے، ڈی ایچ اسکواڈ بن گیا ہے اتنی، مطلب ایک طرف اتنے جنرس ہے، دوسری طرف آپ میاں والی میں پھر کہہ رہا ہوں میرا پرسنل بیسز ہوں گے بیکاز کہ ان کے ساتھ یہ امجد کے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہوا ہے، یا ان کے یا یہ ہوگا شرف گن نیازی صاحب کے ساتھ. آپ کا حلقہ ہے، کم از کم اتنا ایک دو بندہ تو پیچھے چھوڑیں جو وہاں پہ جو ہمارا علاقہ ہے پوری بیلٹ دیکھیں 6 ضلعوں میں سے جیتے ہیں سر. یہ آپ دیکھیں نا انہوں نے الیکشن پی ٹی آئی نے، وہاں سے آپ کو یہاں ریپرزنٹیشن نہیں نظر آتی اس میں کیبنٹ میں. پھر کہیں کہ نہیں جناب ہم ہر ایک کو تو وزیر نہیں بنا سکتے، باقیوں کو آپ نے یہ قبلیت پہ وزیر بنایا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں قبلیتیں. اگر یہ گالی گلوچ ہی کروانی، آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ ان کا بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس ہے پی ٹی آئی کا کہ اگریسو رہے. میں آپ سے تھوڑا سا اس پہ آ کے نہیں اگری کرتا کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کا جو سٹانس بڑا ہارڈ ہٹنگ وہ آ رہے ہیں. بیسیکلی دے آر فالنگ انٹو دی ٹریپ آف اپوزیشن پارٹیز. اچھا کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ صورتحال ہے، یہ ان کی سوچ ہے. سوچ میں پھر بتا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو یہ لے کے جائیں گے کہ یہی کام آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کریڈٹ لیتے تھے کہ نواز شریف پہ ہم نے پرچے کروائے ہیں کہ عوام خوش ہوگی. نواز شریف صاحب یہی کریڈٹ لیتے تھے کہ ہم نے بی بی پہ کروایا ہے. اب یہ لیں گے کہ ہم نے کروایا، حالانکہ عمران خان کے دور میں کوئی نیا پرچہ نہیں ہوا. آپ کی لائن یہ ہونی چاہیے کہ بھائی صاحب ہم اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہیں، ہم کرپشن کے خلاف ہیں، ہم نے کوئی نئے کیسز اب تک آپ لوگوں پہ نہیں کیے. یہ جتنے آپ کے اپنے دور حکومت میں نیب کے ہیں، آپ کے اپنے لگائے ہوئے لوگوں کے ہیں. لاسٹلی اگر آپ نے 10 کروڑ روپیہ لگا کے دن کا گالیاں دینی ہے نا، تو اس کے لیے میرا خیال ہے یہاں پہ اور بڑے فورم ہیں وہ استعمال کیے. میں صرف یہ کہوں گا شاید کا کہا نا بھائی صاحب جب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے نا، تو مجھے یہ بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ صاحب کہ اس وقت 6 سابق وزیر اعظم جو ہے نا وہ انکوائریاں بھگت رہے ہیں. 6 اس وقت جو ہے شوکت عزیز کی بھی انکوائری چل رہی ہے، چودھری شجاعت صاحب کی بھی لیونگ بیانڈ مینز کی انکوائری چل رہی ہے. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی نیب میں انکوائری شروع ہے. اس کے بعد گیلانی صاحب کی، راجہ پرویز اشرف صاحب کی، نواز شریف تو ہیں ہی ہیں. اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ جس میں کہ ہم یہ ساری جمہوریت کو تو کرتے ہیں کہ 1990 سے آنورڈ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ 6 سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اس وقت نیب کی یا کسی نہ کسی کی انکوائریاں بھگت رہے ہیں. تو یہ تو حال ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب ذرا کلاس صاحب اس ایکسکلوسیو ڈیٹیل کی طرف بڑھیں گے جو وفاقی کیبنٹ سے متعلق آپ کے پاس ہے. کل عامر صاحب یہاں پہ کیبنٹ کا اجلاس ہے کہ 17 یہ نکاتی اس میں اجلاس ہے.
مین تو اس میں آ رہی ہیں کچھ چیزیں ہیں، کوئی اتنی خاص نہیں ہے. MOUs ہیں موسٹلی. انہوں نے کیبنٹ کو نا ہماری جو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نا ہماری بیوروکریسی، موسٹلی MOUs پہ لگا دیا، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور کوئی اتنے کوئی سگنیفیکینٹ مجھے تو نہیں نظر آ رہے، شاید ہو سکتا ہے ان کے نزدیک ہوں. سو وہ تو خیر اس پہ MOUs ہیں موسٹلی. لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ اس میں چیزیں عامر صاحب جو اس میں دیکھ رہا ہوں. ایک جو آ رہی ہے نا کل، وہ یہ ہے وزارت داخلہ نے سر وہاں پہ انہوں نے یہ کیبنٹ کو لکھا ہے، 5 انہوں نے جاسوسوں کی ڈیٹیل دی ہیں سر. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بڑے خطرناک جاسوس ہیں، تو ان کی ڈیٹینشن کا پیریڈ جو ہے نا 1 سے 2 سال بڑھایا جائے. اب ڈیٹینشن آپ کس وقت مانگتے ہیں؟ کیبنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے. جی 5 جاسوس ہیں. میں جب جاسوسوں کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ نے ہنسنا نہیں ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا. اور کل کیبنٹ میں سب سے بڑا جو ایجنڈا لے کے جا رہی ہے نا یہ وزارت داخلہ، دیٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ملک دشمن جو ہماری وہ ایجنسیاں ہیں، یہ ان کے ساتھ دوبارہ رابطے میں آ جائیں. ممکن ہے یہ ان سے دوبارہ رابطے اپنے جوڑ لیں. لہٰذا بہتر ہے کہ ان کو ڈیٹین کر لیا جائے 1 سے لے کے 2 سالوں تک. اور جب انہوں نے خود اپنے فارمز میں ان میں چیزوں میں بتایا کہ جب پوچھا گیا کہ انہوں نے کیا، اب ان پہ الزامات ہیں کہ انڈین ان سے ایجنسی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اخوان یہ ایجنسی کے ساتھ رابطے میں تھے. 4 کا تعلق پنجاب سے ہے، اپنا کوٹے کے حساب سے وہی آ رہا ہے، آبادی کے حساب سے آ رہا ہے عامر صاحب. 4 کا تعلق پنجاب سے، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے تو لہٰذا جاسوس بھی وہیں سے زیادہ آنے چاہیے تھے. 1 کا تعلق سوات سے ہے کہ وہ اخوان ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا. انٹرسٹنگلی میں ان کے بیک گراؤنڈ تھوڑے سے آپ کو بتا دوں. اس میں یہ کہتے ہیں انہوں نے پوچھا، وزارت داخلہ نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں جنہوں نے ان کو فارورڈ کیے ہیں کہ ان کو ڈیٹین کرنا ہے، کہ انہوں نے کیا بھارتی ایجنسی کے لیے کوئی کام کیا؟ انہوں نے کہا نیل. کوئی بھارتی ایجنسی سے انہوں نے ہدایات لیں؟ نیل. ان کو بھارتی ایجنسی نے کوئی ٹاسک دی؟ انہوں نے کہا جی نیل. الزامات سن لیں ہمیں سبان بھی ون چلتے ہیں آپ کے اس میں. ایک یہاں پہ محمد حفیظ صاحب ہیں، ان کا المعروف ان کا نام ہے فیضا، وہ جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے. یہ 1982 میں نارنگ یہ چائنا یہ نارووال میں پیدا ہوا ہے. باپ ان کا کسان تھا. اب نارووال از بارڈرنگ ایریاز، آپ کو بہتر پتہ ہے گرداسپور کے بارڈر کہ بارڈرنگ ایریاز کے لوگوں کو زندگیاں کتنی یہاں پہ وہ ہوتی ہیں. ادھر سے وہ آپ کہہ سکتے ہیں انڈین جو ہیں وہ اپنی بارڈرنگ ایریاز کے لیے ان کا گزارا سمگلنگ پہ ہی سمگلنگ پہ ہوتا ہے. دونوں سائڈ کی سمگلنگ کرتی ہیں. اس میں پاکستانیوں پہ بھی الزامات لگتے ہیں کہ ہماری اس کے جو لوگ جو ہے نا فورسز کے ادھر کے بھی ملے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ملے ہوتے ہیں، اکثر ملے ہوتے ہیں. اب مزے کی چیز ہے بارڈر کی فورسز. جی محمد حفیظ صاحب جو ہیں یہ المعروف یہ فیضا صاحب 1982 میں نارنگ چائنا نارووال میں پیدا ہوئے. باپ ان کا کسان تھا، ان کے ساتھ کام شروع کیا اور 25 سال کی عمر میں جانور بیچنے کا کام کیا. 2013 میں ان کے ایک رشتہ دار یعقوب نے کہا کہ بھارت سے شراب لانی ہے تو آپ ذرا بارڈر تک چلنا، تم ادھر رک جانا، میں جا کے وہاں سے کپیاں پکڑ کے لے آؤں گا، تم ذرا اٹھا کے لے آنا. سر اب ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے جناب وزارت داخلہ نے کہ یہ جو وہاں پہ سہولت کار تھے تو ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ان کی ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اندر سے نکلی ساری کپیاں ہیں، بھارتی شراب ہی نکلی ہے. اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کہا ان کو بھی یہ ڈیٹین رکھا جائے کہ یہ اگر چھوڑ دیا تو یہ کام دوبارہ شروع کر دیں گے اور یہ کیبنٹ مزدوری دے گی، جو کہ یہ ایس ایچ او لیول کا کام ہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایس ایچ او کے لیول کا کام ہے، یہ پرائم منسٹر کیبنٹ کے لیول پہ کیوں آ رہے. اچھا آگے سنیں. اس کے سجاد علی قوم چنگڑ، یہ بھی نارووال سے ہیں سر، جاسوس. اس سے مجھے اس کا وہ آگے جگہ جاسوس یاد آ گیا کہ سجاد علی قوم چنگڑ ہے. مڈل کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی، 15 سال کی عمر میں لاہور گئے، 4200 روپے پر انہوں نے نوکری کی. 2009 میں نارووال واپس آئے. اور سجاد علی شاہ کو بھی اس کے کزن وہاں پہ، ان کا نام تھا محمد جمیل عرف جیلو. اس نے کہا بھارت سے شمال ہم نے شراب سمگل کرنی، ہر پھیرے کا 5-6 ہزار روپے ملے گا. ان کو پکڑ کر لے گئے. آخر تو انہوں نے کہا جو ڈیٹین کیوں کریں، انہوں نے کہا ان کو ہم نے چھوڑ دیا تو بھارتی بارڈر فورس جو ہے نا ان کے ساتھ پھر رابطے میں آئیں گے یا پھر کوئی مال پانی جو ہے نا شراب کی لت کیونکہ پڑ چکی ہے، یہ شراب کی لت پڑ چکی ہے. اگلا سننے محمد مشتاق، یہ بھی نارنگ منڈی یہ فیروز والا شیخو پورہ سے ہیں سر. ان کی عمر 55 سال عمر ہے اور مشتاق ایک مستری ہے. اب جی اب کوئی کسان ہے، کوئی مستری ہے، کوئی لیبرر ہے، کوئی وہ بیچارہ چنگڑ ہے یا جو بھی کہیں وہ سارے. 1985 تک مشتاق جو ہے سنیما آپریٹر کے طور پر کام کرتے رہے وہاں شیخو پورہ میں سر. 1990 میں انہوں نے وہاں سے آپریٹری چھوڑ کے وہ دوبارہ مزدور بن گئے، وہ دوبارہ مستری بن گئے. 2015 میں وہ پھر بھارتی یہ سرحد کو عبور کر کے شراب لائی جا سکے، خود انہوں نے کہا وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. تو مشتاق نے کہا جی میں نے 24 بار سرحد عبور کی اور بھارتی شراب پاکستان میں لے آیا. ان پہ بھی یہی ہے کہ ان کی ڈیٹینشن پیریڈ کو ایکسٹینڈ کرے کیبنٹ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی 60 رکنی کابینہ کہ اگر اس کو مشتاق کو ہم نے چھوڑ دیا یہ دوبارہ چلا جائے گا شراب لینے کے لیے بھارت سے، لہٰذا آپ نے اس کی منظوری دینی ہے. آگے دیکھیں وسیم اختر المعروف موٹا،
इनका तल्लुक भी नारंग मंडी से है सर। इनकी उम्र जो है 23 ईयर्स है। वसीम जिनाब फाउंडेशन स्कूल से पढ़े, 8 जमातों के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, कोई निकम्मे होंगे हमारी तरह। इसके बाद टेंट सर्विस पर काम किया, हर महीने 15,000 रुपये तनख्वाह लेते रहे। 2014 में जनाब इनके भी करामत अली एक इनके कोई अगर रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने भारत से कुप्पियाँ शराबें लानी होती हैं तो तू जरा बॉर्डर तक चला जाया कर, वहाँ से तू बोरी पकड़ के ना तू लेके आ जाया कर। तो वसीम अख्तर के बारे में उन्होंने यही कहा कि इनके भारतीय एजेंसियों से राब्ते हैं, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि अभी तक इन्हें टास्क कोई नहीं मिली एज सच। एक बड़ा मजे का है तो ये एक और साल लास्टली बता दूं, जो सवात से इन्होंने पकड़ा है, सवात से पकड़ा है मोहम्मद रसूल वालिद मोहम्मद जान। ये इन्होंने कहा जो भारत ये सारी अफगान एजेंसी है उसने, जो NTS है मेरा ख्याल है, उसने इनको रिक्रूट किया है और इनको दुबई बुलाया गया था 2014 में 6 से 8 नवंबर तक। हमारा शक है ये स्टाइल जो है ना ये उन्हीं की एजेंसी का करते हैं कि किसी तीसरे में ये मुल्क में बुला के उनको असाइनमेंट दी जाए। सो इनको असाइनमेंट दी गई थी कि आप पाकिस्तानी जो हमारी सीक्रेट एजेंसी है उनके अंदर पेनिट्रेट करें और अफसरान को लालच दें कि वो हमारे लिए काम करें अफगानिस्तान के लिए। ये बकौल उनके ये था। तो पकड़े कैसे गए, एक टेलीफोन के उससे पकड़े गए। अब उसमें 2 नाम आ रहे थे मोहम्मद रसूल के। तो उन्होंने कहा जनाब कि आप ये बताएं कि अब इनमें से कौन है कि जो उनका एजेंट है। उन्होंने कहा जनाब कि आप ये देखें पाकिस्तान से बाहर कौन गया। तो जो मोहम्मद रसूल साहब पाकिस्तान से बाहर गए थे उनको पकड़ लिया गया कि जनाब आप दुबई गए थे, ये उनका तरीका वारदात है अफगान एजेंसी का, लिहाजा आपको पकड़ लिया गया। अब ये मोहम्मद रसूल साहब है, इनका बाप जो है सऊदी अरब में मजदूरी करते थे और पेशावर यूनिवर्सिटी से 1998 में इन्होंने BA पास किया, 3 साल इंश्योरेंस का काम किया और इन पे वही, और अब तक इनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए की अदायगी की गई थी, पैसे दिए गए थे। तो उन पे ये शक ये है हमारी वजारत दाखिला को, अगर इनको हमने छोड़ दिया, सबूत कोई नहीं, खुद कहा कि छुट गए थे, अगर हमने डिटेंशन से रिलीज कर दिया तो ये सऊदी अरेबिया जाकर सेटल हो जाएंगे, लिहाजा इनकी इसको वो किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। आमिर साहब इन चीज़ों में ना एक चीज़ कॉमन है, इन 5 में जो चीज़ें मैंने देखी, वन थिंग इज ए वेरी कॉमन, मेरा ख्याल जिसको इंटरेस्टिंग है, ब्रेक के बाद बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है और चलिए बिल्कुल इस दिलचस्प अमर को और दिलचस्प जो नुक्ता है उससे मुतालिक आपको एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके मुकम्मल डिटेल देंगे। मगर इसके साथ साथ PTV जैसे इस चैनल में PTV में तैनातियों का तरीकेकार क्या है, खिलाफ कवायद होते हैं या फिर मेरिट पर की जाती है, एक का फैसला महफूज है जो कल सुनाया जाएगा, एक से मुतालिक मुकम्मल डिटेल आपके साथ अभी ब्रेक से वापस आकर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। PTV से मुताल्लिक बात हो गई, मगर सारे जसूसों की कॉमन चीज़ से मुताल्लिक बात। आमिर साहब जो कॉमन चीज़ है ना वो गुर्बत है, मैंने देखी है। कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई जानवर बेच रहा था, ऐसे लोगों को आप कहें कि हमारे दुश्मन मुल्कों की वो जो है इंटेलिजेंस उनके लिए आसान हो जाता होगा उनको ट्रैप करना। बात वहीं से शुरू होती है। जब इनके प्रोफाइल्स पढ़ें सबके जो वजारत दाखिला ने उनको तैयार करके भेजे हैं, एक चीज़ कॉमन है, वो गुर्बत है आमिर साहब। इसलिए अगर आप बॉर्डर एरियाज में ये हमेशा से तरीका कार रहा है, अभी इंडिया ने बाढ़ लगा दी हुई है, मगर ये स्मगलिंग का हमेशा से सिलसिला जारी रहा है कि लग रहा है प्रोफाइल से कि जिनको ये कुलभूषण यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप मुझे बता रहे थे कि उनके पास से बरामद क्या हुआ। मजे की चीज़ बताओ, बरामदगी क्या हुई है जनाब? जो कल बरामदगी कैबिनेट को बताएगी कि एक वहाँ से जो मसूफ हैं उनसे क्या बरामद हुई है। वो ये कहते हैं जनाब कि मैंने 24 उन्होंने जो वहाँ चक्कर लगाए उनसे इंडियन शराब बरामद हुई, 1129 बोतलें हुई, उसको पाकिस्तानी करेंसी कोई उनको 54,000 उनसे बरामद हुई। ब्यूटी क्रीम 2 बरामद हुई उनसे, वो इंडिया से ला रहे थे जो उनके बकौल। और फिर उसका लोशन बरामद हुआ 1, इंडियन साड़ीज़ 4, और फिर इंडियन लेडीज़ ये दुपट्टाज वो सर 4, मूंगफली 2.5 किलो, जूता चप्पल 1, ये भी इल्ज़ाम है, और 1 मेकअप सेट 1 अदा। वो मेरा ख्याल हो सकता है बेगम साहबा ने फरमाइश की हो कि जा रहे हैं तो लेते आइए कैसा। ये उनसे चीज़ें बरामदगी हुई हैं जो डाली गई हैं। खैर ये देखते हैं कि अब सवाल वही है कि इस लेवल की चीज़ें कैबिनेट तक नहीं जानी चाहिए। वो ये कहते हैं कि आपका जो एक्ट 52 है उसके तहत ज़रूरी है कि कैबिनेट अप्रूवल दे, तो उसको चेंज करें। कल आपको चाहिए कैबिनेट जो है इस तरह के रूल्स रेगुलेशन, ये तो डिप्टी कमिश्नर लेवल पे आपके उस लेवल पे होने चाहिए, वहाँ पे आप करें। कानून मौजूद है, एक्सटेंशन चाहिए, जो आपके सारे कानून मौजूद हैं, उन कवानीन है, अगर कानून में कोई सुकम है तो कानून को तब्दील करें। बहरहाल ये है जो उसका मेन था। दूसरा आमिर साहब एक अहम आपको पता है केस हुआ था, फहद मलिक की जो असैसिनेशन हुई थी
قتل ہوئی تھی تو 2 سال سے یہاں پہ چل رہا تھا کیس جو ہے نا ڈیلینگ تھے کہ اس کی فیملی جو ہے اس کے وہ فالو کر رہے تھے, کمپلینٹس بھی کر رہے تھے, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لیٹر لکھے تو اسپیشل عدالتوں میں بھی کیسز چلے اور فائنلی جو ہے بیرسٹر فہد کا پتہ پورے اسلام آباد کو ہلا کے رکھ دیا تھا اس نے قتل, اگین کمنگ فرام اے بگ فیملی. تو اب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا. یہ پاکستان میں نیا میرا خیال ایک آ رہا ہے, اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے کہ کیسز جو ہیں تھوڑے سے ٹرائل جو ہیں ان کے تیزی سے کیا جائیں تاکہ انصاف ملے. تو انسداد جو اگر دہشت گردی کی جو عدالت ہے انہوں نے جو ملزمان ہیں راجہ ارشد نعمان کھوکھر اور راجہ ہاشم پر انہوں نے فرد جرم عائد کر دی اور آف کورس ملزمان جو ہیں انہوں نے فرد جرم کی صحت سے انکار کیا. وہ ان کا یہ کہنا ہے جی ہم نے قتل وغیرہ جو ہے وہ نہیں کیا. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی آج جو تھا استغاثہ کے 2 بیانوں کہ 2 گواہوں نے انہوں نے بیانات قلم بند کروائے ہیں. جو پولیس کانسٹیبل محمد رمضان اور کمپیوٹر آپریٹر شہزاد کا بیان انہوں نے وہاں پہ قلم بند انہوں نے وہاں پہ کرایا ہے. سو اب جو سماج جو ہے کیس کی سماج جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو یہ پورے اسلام آباد میں جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ فہد ملک کے کیس کی اس کی سماعت ہو رہی ہے اور وی ہوپ کہ اس کا کیس کا فیصلہ جلدی ہو, جس کو بھی انصاف ملنا ہے اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک فیصلہ کلاسر جو محفوظ کیا تھا پی ٹی وی سے ریلیٹڈ وہ بھی کل جی عامر صاحب اس میں جلدی سے میں بتا دوں. کل جناب وہ بڑے عرصے سے عطا اللہ قاسمی صاحب کا جو فیصلہ تھا ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بنا اس کا قاسمی صاحب کے فیصلے کا. کل وہ فیصلہ جو ہے نا سر وہ آ رہا ہے آپ کا سپریم کورٹ اس کو اناؤنس کرنے والی ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں یہ بڑی اہم چیزیں ہوئی تھیں, وائلیشنز کی گئی تھیں. 27 کروڑ روپے کا خرچہ بھی آیا تھا کہ عطا اللہ قاسمی صاحب جس طریقے کے ان کے سیلریز فکس کی گئی, جس طریقے کا وہ اپنے پروگراموں پہ اخراجات ہوئے یا دیگر جو اخراجات ہو اس کی آڈٹ رپورٹ بھی پیش ہو چکی تھی, ہم دیکھ چکے ہیں. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی ایون کویسچنبل تھی اور تمام کو بلا لیا گیا تھا. آپ کو چیئرمین ایز آنرری پوسٹ تھی تو ان کے اتنا خرچہ کیسے ایگزیکٹو پاورز کے بغیر انہوں نے کر لیا؟ وہ تو عامر صاحب ہو گیا, کل فیصلہ ہے کہ ہم سن لیں گے عدالت نے کیا فیصلہ دیا. مزے کا کام یہ ہے کہ ہم سیکھتے کتنے عدالتوں سے. یہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے لیے بڑا ٹیسٹ کیس ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ہم صفر سیکھتے ہیں عامر صاحب. جو اتھارٹی آتی ہے نا وہ نہیں سیکھتی عدالتوں سے, نہ اس نے سیکھنا ہے. وہ یہ سمجھتی ہے عدالتیں ہماری دشمن ہیں, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. آج وہی کام کیا گیا عامر صاحب. یہاں پہ ارشد خان صاحب ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہم ان کے یہ نہیں کہہ رہے کہ اگین از اے گڈ مین, فیئر انف. وہ آ کے لاگ گئے تھے, چیئرمین بورڈ لاگ گئے تھے پی ٹی وی کے, آپ کو یاد ہوگا سر. عامر صاحب اور میں نے کہہ دیا کہ جناب کہ وہ جو ہیں ایم ڈی بھی لگا دیے جائیں گے کسی سٹیج پہ. ارشد خان صاحب نے مجھے علیحدہ فون کیا, عامر صاحب کو علیحدہ فون کیا, ان کے ساتھ علیحدہ انہوں نے بحث کی, میرے ساتھ کی, ایون انہوں نے طنز کی ہمارے پاس اوپر کہ آپ کو کس نے کہا جی میں ایم ڈی لگنا چاہتا ہوں. اور مجھے یہاں تک کہا جناب آپ لوگوں کا میں شو دیکھتا تھا, میں بڑا ایڈمائرر تھا, میرا دل ٹوٹ گیا آپ کا, میں تو ایم ڈی میں انٹرسٹڈ نہیں. انہوں نے 101 وجوہات مجھے بتائیں, 101 کہ یہاں چیئرمین بورڈ لگنا پی ٹی وی کا زیادہ آنریبل کام ہے, زیادہ اچھا کام ہے دین بینگ ایم ڈی. انہوں نے عامر صاحب کو بھی یہی شکایت کی جناب, انہوں نے کہا میرے دل میں بڑی آپ لوگوں کی عزت تھی, بڑا شو کا ریگارڈ تھا, ریٹنگ بہت تھی, لیکن آج جو آپ لوگوں نے مس رپورٹنگ کی ہے نا کہ میں ایم ڈی لگنا چاہتا ہوں, تو میرے دل سے آپ لوگ ایک طرح کا اتر ہی گئے. ہم نے معافی مانگی, معذرت کی کہ اتنا بڑا ایک اہم آدمی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے, اگر میں نے ان کو کہا میں سر آئی ایم سوری اگر آپ کے ایموشنز ہرٹ ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا نا میں چیئرمین کے طور پر اس کو ہینڈل کروں گا اور ہم اس کو اب دیکھیں گے ہم کیا سے کیا بنا دیں گے. وہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے جناب آج وایا بھٹنڈا ایک اور کام کیا, بورڈ کے اس سے انہوں نے چیئرمین شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے سر. ساتھ ہی انہوں نے پہلے جو کرنل صاحب کو لگایا گیا تھا ان کو ایکٹنگ چارج لگایا تھا, پہلے ان کو انہوں نے فارغ کیا ایک لفظ بیگنگ پہ. بھائی غلطیاں ہو جاتی, ٹیپو مسٹیک ہو جاتی, کون سی قیامت آ گئی تھی یار, ہو جاتی ہیں دنیا میں چیزیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. خیر وہ بندے انہوں نے فائر کر دیے, وہ ایم ڈی صاحب بھی اس میں فائر ہو گئے. اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بورڈ کے پہلے ان کو چیئرمین لگوایا, بورڈ کو آرڈر کیے تھے کہ جناب کہ ارشد خان کو بورڈ کا چیئرمین لگوانا ہے, ہم نے پڑھ کے سنایا تھا. اب بورڈ سے انہوں نے دیا استعفیٰ. بایا بھٹنڈا سپریم کورٹ سے بچنا ہے, اب انہوں نے ایم ڈی بھی لگنا ہے اور سپریم کورٹ سے بھی بچنا ہے. سر طریقے دیکھیں پاکستانی بیوروکریسی ڈھونڈتی کیسے کیسے کہ عدالتوں کو ہم نے بیوقوف اور چونا کیسے لگانا ہے. انہوں نے کیا کام کیا, وہاں سے ریزائن کیا انہوں نے یہ بورڈ سے, اور ریزگنیشن کے بعد اب ان کو انہوں نے افیشیٹنگ انہوں نے ایم ڈی کا چارج دے دیا گیا. بورڈ کے چیئرمینی سے گئے, اب یہ ایکٹنگ چارج کے طور پر ہے, اب یہ ممبر رہیں گے. اب قانون کے تحت میری ان سے شفقت جلیل صاحب سے بات ہوئی ہے جو اس کے وہ ہیں اس وقت ایڈیشنل سیکریٹری ہیں. انہوں نے جناب کہ قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ بورڈ جو ہے نا وہ بیٹھ کے کوئی ریزولوشن پاس کر کے اپنے ممبر میں سے کسی کو ایم ڈی کا چارج دے دے. اب انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ ارشد خان کے لیے ضروری تھا کہ جو آپ کی سپریم کورٹ وہاں پہ ایس او پیز دے چکی ہے کہ اخبار میں ایڈورٹائزمنٹ آتی, اس کے لیے کینڈیڈیٹ منگوائے جاتے, ان کا پروسیجر ہوتا, ان کے انٹرویوز ہوتے, سمری بنتی, وزیر اعظم عمران خان کے پاس جاتی, ان میں سے ایک یہ کینڈیڈیٹ پک کرتے 3 میں سے. انہوں نے سب پروسیس کو بلڈوز کرنے کے لیے ارشد خان صاحب کو ایم ڈی لگوانے کے لیے
انہوں نے وایا بھٹنڈا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا جو BBC یہ ماڈل بنانے چلے تھے عامر صاحب کہ ارشد خان صاحب جنہوں نے ہمیں ہزاروں باتیں سنائیں کہ جناب آپ لوگوں نے میری ریپوٹیشن خراب کر دی ہے کہ آپ کو کس نے کہا میں MD لگنا چاہتا ہوں. عامر صاحب اللہ فضل کے اسی شام انہوں نے MD کا یہ افیشیٹنگ چارج لے لیا جب کل صبح سپریم کورٹ آف پاکستان عطاء الحق قاسمی کے کیس کا فیصلہ دینے والی ہے. یہ جملے ریزرو رکھتا ہوں, کل بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اب یہ جملے ریزرو رکھے ہوئے ہیں عامر صاحب نے, یہ کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.